बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। नाज़रीन, आज के मेरे मौजूद मेहमान हैं मियाँ इमरान, जो कि कॉलम निगार हैं। नाज़रीन, आज हम इनसे इनके एक नज़रिए के हवाले से, बल्कि इन्होंने एक कानून पेश किया अपने कॉलम के अंदर, जो कि अब कानून बनने जा रहा है, और ये हज पॉलिसी के हवाले से है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस तरफ नज़र डालें, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर अभी गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी है और आवाम सताई हुई है महंगाई के मारे भी। और दूसरी जानिब हम देखें तो आलमी वबा कोरोना वायरस भी हमारे पाकिस्तान में पंजे गाड़ने की हद तक मौजूद था, लेकिन अल्लाह के करम से अब हम इस बीमारी से भी अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये एक खुशी की लहर भी अब ये पॉलिसी एक बन के आ रही है हज की, जो मियाँ इमरान ने अपने आर्टिकल में पेश की है। एक उन्होंने इसके ऊपर आइडिया उन्होंने जाहिर किया अपना कि आम आदमी को हज के लिए साहिब इस्तात बनाने का मंसूबा है ये। तो हम मियाँ इमरान से ही जानना चाहेंगे। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, सर, ये जो आइडिया है ये आपके जहन में कैसे आया? आप पाकिस्तान की आवाम को इस तोहफे के हवाले से क्या बताना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आइडिया है ये उस वक़्त जहन में आया जिस वक़्त पाकिस्तान में जो हज है वो महंगा हो गया और गवर्नमेंट ने कहा कि हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो आम आदमी, ज़ाहिर बात है, जहाँ पर 3 लाख रुपए का या 2,80,85,000 रुपये का हज हो रहा था, वो जब हज की कीमत 5 लाख तक चली गई तो आम आदमी के लिए ये मुश्किल हो गया कि हज कैसे किया जाए। तो उस दौरान फिर मेरी, क्योंकि रिसर्च बेस्ड कॉलम्स होते हैं और मैं सोल्यूशन बेस्ड लिखता हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने फिर जब रिसर्च की तो मेरे सामने एक मॉडल आया जो कि मलेशिया का मॉडल था, जहाँ पर सरकारी निज़ाम में जो हज होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से होता था और अभी भी हो रहा है। तो जब मैंने वो निज़ाम पढ़ा तो मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा और मुझे यूँ लगा ये निज़ाम तो पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस निज़ाम के हवाले से तमाम लवाज़मात मुकम्मल हैं, हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च की, उस मॉडल को पहले समझा, फिर उसको ऊपर कॉलम लिखा और फिर वो मैंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाया और उसके बाद फिर उस पर कानून साजी और बाकी मामला चलते रहे। तो मैं इसमें बेसिकली आपको ये बताना चाहूँगा कि आइडिया जहन में आ जाना तो मेरे ख्याल से अल्लाह की एक बड़ी रहमत है, बड़ी नेमत है। बहुत से आइडियाज़ जहन में आते हैं और हज़ारों लाखों लोगों के जहन में आते हैं, लेकिन शायद ये अल्लाह का काम था, इसलिए 1.5 साल के अंदर अंदर इस आइडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो गया और कानून साजी भी मुकम्मल हो गई है। तो आपने ये तवक्को की थी कि आपके ये जो आर्टिकल जब आप लिखेंगे उसके बाद ये आपके आइडिया को इतनी पजीराई मिलेगी और वफाकी कबीना के इजलास में भी इसको मंजूर किया गया है कि इसे कानून के तहत लाया जाए? क्या आपने सोचा होगा? अच्छा, देखिए, मैं लिखने से पहले ये नहीं सोचता कि ये मेरा ब्लॉग या मेरा कॉलम कितना पॉपुलर होगा या कितना हिट होगा या कितना शेयर किया जाएगा और उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ कि हाँ जी, मैंने जो मेरे जहन में है और जो मैं सही समझता हूँ वो मैं कन्वे कर देता हूँ। तो मैंने इसको भी ऐसे ही कन्वे किया था कि हम इसको क्या नाम है लिख दें, बाकी आगे अल्लाह का काम है और बाकी रियासत अगर चाहेगी, अगर हुकूमत चाहेगी तो उस पर काम कर लेगी। उम्मीद तो मुझे नहीं थी, बल्कि जो हमारा यहाँ का सियासी निज़ाम है और जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है हमारे मुल्क में, वहाँ पर किसी काम का हो जाना, किसी पॉजिटिव काम का टाइमली हो जाना, जल्दी हो जाना, ये भी एक नामुमकिनात में से शुमार होता है। तो लिहाजा उम्मीद तो नहीं थी कि ये हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से ये हो गया है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। तो आप ये देखें कि ऐसे बहुत से कानून आए हैं जो कि जिन्हें आइन का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं कि किसी हद तक मुमकिन नहीं हो पाती है। तो आपको लगता है कि ये जब आपका ये कानून बन रहा है तो इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो जाने का मामला है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है कि इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसका जो माजी है वो बड़ा बेहतर है, यानी कि इस जो इकोनॉमिक मॉडल है, बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल एक सरमायाकारी का मॉडल है जिसमें आम आदमी इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए
اس کے جو پیسے ہیں ان کو حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کیا جائے گا, وہاں سے پروفٹس آئیں گے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جائیں گے, اور اس کے بعد جیسے ہی حج کے برابر ایکسپینسز مکمل ہو جائیں گے تو اس کو حج پہ بھیج دیا جائے گا. دیکھیں آپ نے ابھی بتایا کہ یہ ملیشیا کا قانون تھا جن کا نام تابوک حاجی بھی رکھا گیا تھا, آپ نے یہاں پہ اسے رکھا ہے حج فنڈ کے نام سے, لیکن اس میں ایک فرق ہے. ان کی جو پہلی شرط تھی کہ جب ممبرشپ ہوگی تو وہ فری عام آدمی کر سکتا ہے, کھلوا سکتا ہے اپنا اکاؤنٹ, لیکن آپ نے اپنے کالم میں اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ 1 لاکھ جو ہے وہ جمع کرانے پڑیں گے ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے. عام آدمی کی رسائی حد ہوگی کہ 1 لاکھ اسٹارٹنگ میں وہ جمع کرائے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بیسیکلی بتا دوں کہ ملیشیا میں جب یہ قانون آیا تھا تب وہاں پر تقریباً 1200-1300 لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا تھا, اور صرف 46,000 رنگٹ جمع ہوئے تھے. انہوں نے فری آف کاسٹ اس کو دیا تھا کہ سرمایہ کاری کریں اور حج کریں. اب چونکہ یہ قانون وہاں پر یہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, تو اب پاکستان میں جو میں نے 1 لاکھ روپے کی پرپوزل دی ہے گورنمنٹ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ تو اپنے پاس کم از کم مینیج رکھتے ہی ہیں جو حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اور 1 لاکھ روپیہ جب آپ نے دیکھیں 3 لاکھ روپے کی حج کی کاسٹ ہے عام طور پہ, ہم تو جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی 1 لاکھ روپے سے اوپر خرچ کرتے ہیں, تو حج کرنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انسان کے پاس ہونا یہ پاکستان میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ تو خیر بہت زیادہ ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت بننا چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی صاحب استطاعت بنانے کا پروجیکٹ ہے, تو 1 لاکھ روپیہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم گراؤنڈ لیکن یہ مزدور طبقے کے لیے آپ یہ دیکھیں نا کہ مزدور طبقہ جو ہے ان کی اتنی تنخواہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی اتنی تنخواہ بالکل نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک اس میں یہ بھی پرپوزل ہے کہ جو اگر آپ 1 لاکھ روپیہ جمع نہیں کروا سکتے تو اس میں ایک اور پرپوزل بھی رکھی گئی ہے جو کہ ابھی ان پروسیس ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس سے کم پیسوں پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر حج کرنا ہے تو پھر آپ بالکل مفت میں نہیں جا سکتے, آپ کو کم از کم شروع میں 1 لاکھ روپیہ, دیکھیں اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. آپ اس کو ذرا سمجھیں, اس پروجیکٹ کو, اس میں لوگوں کا پیسہ آنا ضروری ہے, لوگوں کا فنڈ آنا ضروری ہے. جتنا بڑا یہ فنڈ ہوگا اتنے ہی زیادہ پیسے اس فنڈ میں آ سکیں گے, اور اتنے ہی کم عرصہ میں لوگوں کے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں گے ان کے اکاؤنٹ میں حج کرنے کے لیے. اگر ہم یہاں پہ مفت کی بات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مفت والا جو معاملہ ہے وہ اس وقت ہوگا جب اکانومی تھوڑی سی مضبوط ہو جائے گی اور یہ سسٹم چل جائے گا, تو پھر شاید مفت والی بات بھی آ جائے. اور لیکن اس مفت والا جو کام ہے یا پھر کم پیسوں والا کام ہے اس میں بھی مہینے کی انسٹالمنٹس والا ایک پروجیکٹ ہے, یعنی کہ اگر آپ کی مہینے کی سیلری جیسے پروویڈنٹ فنڈ کے لیے ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے, ٹیکس میں ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے, اسی طرح آپ کی سیلری کا ایک کچھ حصہ منتھلی ڈیڈکٹ ہوتا جائے گا اور وہ اس اکاؤنٹ میں جاتا جائے گا. یہ بھی اس کے اندر ایک پرپوزل ہے, لیکن ابتدائی طور پر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ حج کرنا چاہ رہے تھے, جنہوں نے 2-3 لاکھ روپے اکٹھا کیا ہوا تھا, 2 لاکھ روپے ان کے پاس موجود تھا, لیکن پیسے 5 لاکھ ہو گیا تو اب تو وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. یہ تو بیسیکلی ان کے لیے ہے, جیسے ہی تھوڑا بہتر ہوگا تو پھر اس کو مزید پیوریفائی کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ نے بھی بتایا کہ یہ معیشت کو اسٹیبلٹی پہ لے کے آنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اکانومی کو لے کے آنے کے لیے. تو دوسری جانب آپ نے اپنے کالم میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حکومت کے اوپر کوئی برڈن نہیں پڑے گا اور عام آدمی اپنے صاحب, جس میں آپ نے ابھی بھی کہا صاحب استطاعت لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ IMF کے قرضے ہیں ہم پہ, مہنگائی کا بول بالا ہے, تو عام آدمی ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ اس کو ان کی تنخواہوں سے کٹ کر لیں گے یا پھر اس طریقے سے فنڈ جمع ہوتے جائیں گے. تو کیا یہ رسائی 1-2 سال تک ممکن ہو سکے گی کہ وہ حج پہ جا سکیں؟ دیکھیں ایک جو حج والا جو پروجیکٹ ابھی میں نے سال بولا, مہینہ بھی نہیں, مہینے. دیکھیں میری بات اس میں مہینے اور سالوں کی جو بات نہیں ہے, یہ جو معاملہ ہے پہلے جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں نا تو تب تک اس کا جو میں سمجھتا ہوں جو ناظرین ہے ان کو بھی نا ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے. یہ سرمایہ کاری پروجیکٹ ہے, یہ کوئی لاٹری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے لاٹری نہیں ہے جس میں آپ نے لاٹری لے لی اور آپ کی لاٹری نکلی, حکومت کے تو بینیفٹ میں ہے نا سر. نہیں دیکھیں حکومت کے بینیفٹ میں ضرور ہے, ان کے بینیفٹ میں, حکومت کے بینیفٹ میں ضرور ہے, لیکن اس وقت حکومت کے بینیفٹ میں ہے جب اس میں پیسے عوام کے آئیں گے. آپ یاد رکھیے کہ حکومت نے اپنے پاس سے پیسہ نہیں لگانا اس میں. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ حکومت نے لگانا. اب جو پبلک, آپ ایک دفعہ جب یہ اناؤنس ہوگا نا, چونکہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ شوقین ہیں اور بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں حج کرنے کے حوالے سے, تو اس لیے آپ جیسے ہی یہ پروجیکٹ گورنمنٹ اناؤنس کرے گی تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ کیسے
اس میں انویسٹ کرتے ہیں. مجھ سے کئی لوگوں نے یہ پوچھ لیا کہ سر بتائیں کہ لاکھ روپے کب جمع کرانا ہے, ہم نے اس کو کس طرح سے جمع کروانا ہے, ہم نے سائٹ پہ کر دیا, لاکھ روپے ہم نے جمع کروانا ہے. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ ایلیٹ کلاس پہلے سے اس کو لے کے بیٹھ جائے گی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ متوسط طبقے تک بھی یہ کامیاب ہو جائے گا پروجیکٹ؟ دیکھیے جس کے پاس لاکھ روپیہ ہے, دیکھیے جس طرح سے ہمارے ہاں جو بالکل ڈاؤن والا ہے نا, اس پر تو پہلی بات حج فرض ہی نہیں ہے. جس نے جتنے ڈاؤن کی آپ بات کر رہی ہیں نا, صاحب استطاعت مرد اور میں یہ عورت کہہ رہی ہوں کہ ہوتا وہ ہے. جمع کرتے کرتے اس مقام تک جب پہنچیں گے کہ انہوں نے بھی جانا ہے, لازمی بات ہے, ہر بندے نے, ہر عام آدمی کی بات کر رہے ہیں ہم, تو عام آدمی تو اپنی جتنا کمیٹی ڈالتا ہے, کوئی کس طریقے سے کرے گا, اپنا مینج کرے گا, تو کتنا ان کو ٹائم پیریڈ لگ جائے گا. میں یہ ہاں جی ٹائم بیسیکلی ٹائم اس میں آپ دیکھیں, اگر آپ اس میں ٹائم کی بات کرتی ہیں تو اگر تو جو رسپانس ہے پبلک کا وہ بہت بہتر رہا تو یہ 3 سال, 2.5 سے 3 سال میں 1 لاکھ روپیہ جمع کروانے والا شخص حج پہ جا سکے گا. یہ اس کو ذہن نشین کریں. اور اگر اس پہ تھوڑا سا کم رسپانس رہا پبلک کا, پبلک کو اویئر کرنے میں تھوڑا وقت لگا اور ان کو تھوڑا سمجھانے میں وقت لگا, تو یہ 4-5 سال بھی لگ سکتے ہیں. اور اس کو ایک شخص آج لاکھ روپے جمع کرواتا ہے تو 4 سال بعد حج پر چلا جائے گا, تو اس کو صرف 1 لاکھ روپے اس نے جمع کروایا, باقی حکومت نے سرمایہ کاری کی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر لوگ 10-10 15-15 سال پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور حج پہ جانے کے لیے. جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہوتے ہیں وہ جوانی میں اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے وہ حج کر کے آتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ابتدائی طور پر یہ پروجیکٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس طرح سے کمیٹیاں ڈالتے تھے, گھروں میں پیسہ رکھتے تھے, کسی کے پاس رکھواتے تھے. اب وہ پیسہ اکانومی میں آئے گا, بینکوں میں آئے گا, ایک آپ کی ویلتھ انکریز ہوگی, آٹومیٹیکلی آپ کی اکانومی بھی اس میں بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو سر آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک ہے, ترقی یافتہ نہیں ہے. تو جب آپ کا یہ جو اکانومی کا یہ جو پروجیکٹ ہے اگر یہ کامیاب ہو گیا, انشاءاللہ یہ کامیاب ہونا چاہیے, تو یہ ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ترقی پذیر ممالک سے ایک سٹیپ آگے یعنی ترقی یافتہ کی طرف آ جائیں گے. دیکھیں ملکوں کا ترقی یافتہ ہونا یہ کسی ایک پروجیکٹ سے منسلک نہیں ہوتا ہے. اس میں ظاہری بات ہے بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ ترقی یافتہ کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کی اکانومی کو بوسٹ ضرور مل جائے گا اس سے, کیونکہ آپ کے بلینز نہیں ٹریلینز آف روپیز اس فنڈ کے اندر جمع ہوں گے, تو ایک بوسٹ ضرور مل جائے گا آپ کی اکانومی کو. لیکن ترقی یافتہ ممالک میں آنے کے لیے تو ہمیں بہت سے دوسرے فیکٹرز کو بھی دیکھنا پڑے گا, ہمیں صرف اکانومی کو نہیں دیکھنا پڑے گا. میں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک سٹیپ ثابت ہوگا. بالکل یہ ایک سٹیپ تو ثابت ہوگا, یہ آپ کو دیکھیے گا, آپ اس کو بوسٹ ملے گا. ملیشیا کے اندر اس وقت یہ اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ہر دوسرا ملیشین شہری اس میں انویسٹ کرتا ہے, اور اس وقت تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ تابوم حاجی میں کھل چکے ہیں ملیشیا میں, اور 72 ارب رنگٹ سے زیادہ اس وقت اکاؤنٹ میں موجود ہے. یعنی کہ وہ پیسے آپ اس میں سے نکال دیں, جو پیسے لوگوں نے انویسٹ کر کے حج کر لیے ہیں وہ نکال دیں, اس کے علاوہ 72 بلین رنگٹ اس وقت اس اکاؤنٹ میں موجود ہے. تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتی ہیں کہ یہ کس طرح معیشت کو بہتری کی طرف لے کے چل رہا ہے. اور اس وقت وہاں پر اس کا علیحدہ قانون بنا ہوا ہے, علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور پوری ایک وزارت ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتی ہے. یہ کوئی عام سا پروجیکٹ نہیں ہے, وہاں پہ یہ وہاں کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو میں بیسیکلی یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس کو اگر ہم نے پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب لے کے چلیں گے, تمام اس میں جو کوآپریشن کی ضرورت ہے وہ مذہبی طبقے کی کوآپریشن کی ضرورت ہے, اس میں حکومت کی ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت ہے, اس میں عام آدمی کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں اور پیسے آپ کو گھر بیٹھے ملیں گے, اور آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی پیسے ٹرانسفر ہوں گے. ریاست آپ کے پیسوں کی ضامن ہے, آپ کے پیسوں میں کی امانت کے طور پر ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, اور آپ کو ان کے پروفٹس ملیں گے. عام آدمی کو اگر یہ یقین ہو جائے گا نا تو آپ دیکھیے کہ لوگ ٹریلینس آف روپیز اس پہ جمع کروائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ایک آپ کے اس آرٹیکل میں یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے اگر فنڈ اس میں اضافے کی کوئی رقم آ جاتی ہے تو وہ واپس کر دے گی, لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ دوسری جانب یہ دیکھنا, میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر پہلے سے کسی نے اپنے پیسے جمع کر لیے ہیں اور جمع بھی کروا دیے ہیں تو کیا کمیٹی سسٹم چلے گا کہ جس کا پہلے نام نکلا وہی جائے گا؟ دیکھیں میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو پھر ملیشیا کے تابوم حاجی کی طرف لے جاؤں گا. ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, ملیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس, یعنی کہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پا لیتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص پہلے آ گیا, اس نے اپلائی کر دیا, لیکن اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ پروفٹ جمع ہی نہیں ہو سکے,
جی اس کو تو بھی ٹائم چاہیے، ممکن ہے 2 سال بعد ہوں اس کے پروفٹ جمع، لیکن اب وہ چونکہ اس کی باری آ گئی ہے تو کیا کیا جائے، اس کو حج پہ بھیج دیا جائے. کیسے بھیجا جائے، اس کے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں ہیں. وہ ٹیکنیکلی طور پر صاحب استطاعت نہیں ہے، جی کیونکہ حج جو ہے ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت پر فرض ہے. جی یہ آپ اس چیز کو جی سمجھیں. جی ایسے ہی ہے. صاحب استطاعت سے کیا مطلب ہے؟ صاحب استطاعت سے مطلب ہے کہ ہر وہ انسان جو کہ حج کرنے کے جو جانے کے ایکسپینسز ہیں اس کو بیئر کر سکتا ہو، اپنی خوراک کو مینیج کر سکتا ہو، یہ اس صاحب استطاعت کی ڈیفینیشن ہے. اگر اس جی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان کو مینیج کر سکتا ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے. جی اب جو صاحب استطاعت نہیں ہوا ابھی تک ایک شخص، تو اس کو حج پہ بھیجا جا رہا ہے. تو اس کا ایک اور طریقہ کار ملیشین گورنمنٹ نے نکالا کہ ملیشین گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جو جن کی باری آ گئی ہے جی لیکن جی پیسے نہیں ہے اس کے پاس، گورنمنٹ اپنی پاکٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پیسے ڈالتی ہے، ڈال دیتی ہے. صحیح ایسے اور اس کے جو فیوچر پروفٹس ہیں، آنے والے جو پروفٹس ہیں، اس کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ سے اماؤنٹ ٹکٹ ڈڈکٹ کرتی رہتی ہے اور ہاں جی ایڈجسٹ کر لیتی ہے اور اس کا اکاؤنٹ بیلنس کر دیتی ہے. صحیح ہو گیا. پاکستان میں نے حکومت پاکستان سے یہ کہا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ ہماری ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ہم نہیں ہے. کہاں ہاں سے جی ایسا. فائنانسنگ کریں، ہمارا تو مسائل ہے یہ ہم. تو میں نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ اس میں پاکٹ فائنینسنگ نہ کریں، جی اسی حج فنڈ کے اندر سے آپ فنڈ جنریٹ کریں، ایک لون کی اماؤنٹ جنریٹ کریں. جی ایک لون کی اماؤنٹ جنریٹ کریں، اس لون کی اماؤنٹ کو ان لوگوں کو ڈسبرس کیا جائے جن کی باری آ گئی ہے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. نہیں ہے. جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر ہوں گے، ان کو وہ صاحب استطاعت ہو جائیں گے، اور جو فیوچر کے پروفٹس آئیں گے ان کو اسی حج فنڈ کے اندر سے جو مینیج کر کے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیٹل کر دیا جائے. یہ بیسیکلی پاکستان کے اندر پرپوزل دی گئی ہے، جی اور یہ پریکٹیکل بھی ہے، اور یہ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور اس میں جو لوگ میرے پاس لوگوں کا پیسہ ہوگا ان کی کانسینٹ لے کر ہی اس پیسے کو لون کی شکل میں دوسروں کو دیا جا سکے گا. ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پچھلے سال جو ہے حج کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہوا ہے. تو اب آپ پچھلے سال کے مقابلے میں اب 2021 آ چکا ہے، تو اب کتنا فیصد آپ کو لگتا ہے کہ حج کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اس دفعہ حج پرانی طرز پر ہو، آج سے جی 2 سال پہلے جیسے حج ہوتا تھا ویسے ہو، کیونکہ پچھلے سال تو حج آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوا. جی تو اگر تو حکومت جو ہے سعودی عرب کی وہ حج کی اجازت دے دیتی ہے عام شہریوں کو بھی پوری دنیا سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس سال تو یہ والی جو حج پالیسی ہے اس جی کے تحت کام نہیں ہوگا. امپلیمنٹیشن اس کی کم از کم اگلے سال سے ضرور ہوگی، جی لیکن اس سال جو ہے وہ حج جو پچھلے سال کی نسبت تھوڑا سا مہنگا ضرور ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کی ڈالر کی جو پرائسز ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کا بہت ڈفرینس ہے. اور دوسری طرف آپ کے سعودی عرب کے اندر جو ایکسپینسز ہیں انہوں نے وہ بھی بڑھا دی ہیں، کچھ فیسز انہوں نے بڑھا دی ہیں، جس کی وجہ سے ایکسپینسز تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں گے. لیکن آنے والے سالوں میں 2022 سے جیسے ہی یہ حج فنڈ منصوبہ جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا تو عام آدمی کے لیے سہولت پہلے سے بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے اس میں کالم میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ آپ پاکستان بلاگر ایسوسی ایشن کے مطابق آپ کا نام واحد ہے جو کہ اس بلاگر میں ہوا ہے کہ آپ کا مضمون جو ہے وہ قانون سازی کے لیے پیش ہو گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی لائف کا ایک اچیومنٹ ہے، ایک گول تھا جو آپ نے اب آ کے آپ جس میں کامیاب ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گول تو نہیں تھا میری لائف جی کا، میں نے جی سوچا تو نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن یہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میں پاکستان کا پہلا بلاگر ہوں جی جس کے مضمون کو حکومت پاکستان نے قانون سازی کے لیے منظور کیا ہے. جی تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور مجھ سے اکثر جو لوگ ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے تو نیکی کمائی ہے، جی تو میں کہتا ہوں کہ بیسیکلی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی اسے کر رہا ہے. شاید میں وسیلہ بن گیا ہوں، میں شاید تھوڑا سا کوئی قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا انتخاب کیا اس معاملے کے لیے. لیکن میں جو اس کی جو ٹرو سینس ہے اس پروجیکٹ کی، اس کا کریڈٹ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، جی ان کو ضرور دینا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں بہت محنت کی ہے. مطلب گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا اور اس کو پروسیس کروانا یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. جی تو ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب نے بیسیکلی اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں کے اجلاس میں رکھا، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں رکھا، جی تمام مفتیان حضرات سے اس پہ رائے لی، تمام مفتیان علماء دین جو تھے انہوں نے اس پر اتفاق کیا جو کہ اس کمیٹی کے ممبر تھے. انہوں نے پھر اس کو وزارت مذہبی امور کو بھجوا دیا قانون سازی کے لیے. پھر وزارت مذہبی امور میں نور الحق قادری صاحب کا بھی مشکور ہوں، ان کا بھی بہت کریڈٹ ہے اس کے اندر کہ انہوں نے فوراً سے پہلے ایک کمیٹی بنا دی
اور ایک کمیٹی جس کے اوپر قانون جو اس پہ قانون سازی کرے گی اور قانون بنائے گی، اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تھے، اس میں مفتیان حضرات تھے، اس میں ٹیکنوکریٹس تھے، بیوروکریٹ تھے، فائنینس کے لوگ تھے، ان سب نے مل کے 1.5 سال کے اندر اندر، اور جہاں پر میری ان پٹ کی ضرورت تھی مجھے بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو میں نے بھی جی اپنی ان پٹ اس میں دی، تو 1.5 سال کے اندر اندر یہ بیسیکلی قانون بن کے اس وقت لا ڈویژن میں چلا گیا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اللہ کا بیسیکلی اللہ کا ہی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو آگے لے کے چل رہا ہے. میں تو شاید وسیلہ ہوں، تو جی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد مکمل ہو تاکہ عام آدمی تک اس کا اصل فائدہ پہنچ سکے. جی انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. سر آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کا جو بازار ہے وہ گرم ہے اور احتساب کا عمل بھی چل رہا ہے. تو اگر جب عام آدمی کا جو بینک اکاؤنٹس ہیں کیا وہ سیکیور رہیں گے، کیا کرپشن وہاں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈیم کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو فنڈز عوام کی جانب سے دیے گئے، اور ابھی کچھ پتہ نہیں وہ فنڈز کہاں گئے، ڈیم بننے ہیں نہیں بننے. تو مین ایلیمنٹ ہوتا ہے کرپشن کا. کیا یہ کرپشن فری رہ سکے گا؟ دیکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ڈیم فنڈ وغیرہ اور ان سے نہ سر کمپیئر فنڈ تو کریں. فنڈز ہیں نا، میں آپ کو آنے بتاتا تو ہوں، اگر پیسے آپ نے ہیں. اس کو کمپیئر کرنا ہے جی تو آپ اس کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے جی جی کمپیئر کریں جو ہمارے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، جی جس میں وہ تو سود کا اس میں انتر شامل ہوتا ہے، جی لیکن وہ جو ایسا ہے. نظام ہے، جی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیے جی ہیں اور اگلی حکومت آ گئی ہے، اور اگلی حکومت میں نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، پچھلی جی گورنمنٹ چلی گئی ہے، تو کیا آپ کے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ آپ سے چھین لیے جائیں گے؟ جی ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہی. آپ کو کہ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس رہیں گے، آپ اس کو پروفٹ بھی ویسے ہی ملتا رہے گا. جی جو یہ پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی اس کو ایک قانون کی کانسٹیٹیوشن کی سپورٹ حاصل ہے، جی جس کی وجہ سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ریاست کا پروجیکٹ ہوگا، کسی پارٹی کا پروجیکٹ نہیں ہوگا. جی تو آپ کوئی گورنمنٹ آئے کوئی گورنمنٹ جائے، ایک تو اس کو اس سے فرق نہیں پڑے گا، اس کا جو ریٹ پہ فرق پڑ سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے پیسے کہیں چلے جائیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کرپشن کی، جی دیکھیں کرپشن کا ایلیمنٹ ہر جگہ ہے. اگر ہم ملیشیا کی بات کریں تو تابوم حاجی کا جو پروگرام ہے جی اس میں بھی کرپشن کا ایلیمنٹ نظر آتا رہتا ہے، تو اس پہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہتے ہیں. جی کرپشن کے ایلیمنٹ کو کم کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے بیسیکلی اس میں ایک پرپوزل رکھی ہے میں نے کہ اس جو فنڈ ہے اس کا ایکسٹرنل آڈٹ اور انٹرنل آڈٹ دونوں کروائے جائیں گے. ٹھیک. اور جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے وہ کروایا جائے گا بگ فور سے یا باہر کی کمپنیوں سے، جی جو کہ جس پر تاکہ عام آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں کہ پاکستان میں جو فنڈ ہے یہ صاف اور شفاف طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اور لوگوں کے پیسے حلال پروجیکٹس میں انویسٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ اس میں جو ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے اس فنڈ کی، وہ ہم نے صرف پاکستان میں نہیں کرنی ہے، اس کی سرمایہ کاری پاکستان سے باہر بھی حلال پروجیکٹ میں کرنی پڑے گی، تبھی جا کے ریٹرنس آ سکیں گے. کنسٹرکشن سیکٹر ہو گیا، ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا. جی تو جب ہم باہر اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باہر انویسٹمنٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور آپ کو بہت ہی زیادہ ٹرانسپیرنسی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس پروجیکٹ میں اس ٹرانسپیرنسی کی بڑی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے جو ہم نے انٹرنل آڈٹس اور ایکسٹرنل آڈٹس کا اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے اس کی رپورٹ کو پبلش کیا جائے گا، میڈیا میں لایا جائے گا ہر کوارٹر کی رپورٹ کو، اور بتایا جائے گا کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے، ہر چیز کو. یعنی ایک کمیٹی ہوگی چیک اینڈ بیلنس کے لیے؟ چیک اینڈ بیلنس کی کمیٹی بھی ہوگی، بلکہ جی انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوں گے، اور ڈیلی بیسس پہ انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھی کام کرے گا اور ایکسٹرنل آڈٹ سال کی بیسس پہ کام کرے گا. اس کے علاوہ جو کوارٹر کی رپورٹ ہے ایکسٹرنل آڈٹ والے وہ بھی جاری کریں گے، تاکہ عام آدمی کو یہ یقین ہو سکے کہ اس کا جو پیسہ ہے وہ جی صحیح جگہ انویسٹ ہوا اور اس میں کسی بھی طرح کی کھوٹ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ بینک کون کون سے اس میں شمار ہیں ابھی پاکستان کے لیے، کہ جب یہ شروع ہو ایکٹ تو اس کے لیے آپ نے ہمیں 2 تو بینک آپ نے اپنے آرٹیکل میں بتائے ہوئے، اسلامک بینک بھی آپ نے بتایا اور آپ نے پوسٹ بینک بھی بتایا، تو پوسٹ آفس کا سوری آپ نے بتایا. تو یہ پروسیس کیا آگے چلے گا، یعنی اور بینک اس میں شمار ہوں گے؟ دیکھیں اصل میں اس میں 2 طرح کا پروسیجر ہے. جی اس میں ایک اسلامک بینکنگ ہے، جی اور جہاں پر بینکس نہیں ہیں وہاں پر ڈاک خانے ہوتے ہیں، جی پوسٹ پوسٹ آفس ہوتے ہیں، آفس. جی سرکار کا ایک نظام موجود جی ہوتا ہے. تو جہاں پر تو اسلامک بینکس ہیں وہاں پر اسلامک بینکس میں جا کے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. اگر جی اسلامک بینک میں آپ کے ایریے میں نہیں ہے، آپ مضافات میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، دور دور وہاں پر بینکس کی رسائی نہیں ہے، تو وہاں کا جو ڈاک خانہ ہے، وہاں جو پوسٹ آفس ہے، اس کو بھی اس سسٹم میں لنک کیا جائے گا، اور وہاں پر جا کر بھی آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکیں گے. تابوم حاجی کا اکاؤنٹ کھل سکے گا اس میں، یعنی کہ حج فنڈ کا اکاؤنٹ کھل سکے گا، اور اس میں آپ انویسٹ کر سکیں گے. جی یہ بھی ایک سہولت دی ہے تاکہ گراؤنڈ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ لوگوں تک رسائی ممکن ہو سکے. اور گورنمنٹ نے اس میں کچھ ایسا ایکسٹرا پیسے نہیں لگانے. جی پوسٹ آفیسز وہیں موجود ہیں،
स्टाफ वहीं पर मौजूद है, सिस्टम वहाँ पे पड़े हुए हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसमें एंट्री करनी है कि ये हज फंड का मंसूबा है और उसके पैसे आपने लेके रख लेने हैं और आपने उसको गवर्नमेंट को बता देना कि ये पैसे आ गए हैं और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देने, जैसे अमूमी पैसे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई नहीं लगेगी और एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर, इसी सेटअप के अंदर ही सारे का सारा काम हो जाएगा। मैं पोस्ट ऑफिस का मैंने जिक्र इसलिए किया कि वैसे तो मलेशिया में उन्होंने तबूंग हाजी ब्रांचेस बनाई हुई हैं, हज फंड ब्रांचेस बनाई हुई हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में हैं और हमारे मसाइल थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो हमने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल करके इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसमें बैंक को भी बेनिफिट है, लाजमी सी बात है, और हुकूमत को तो वैसे ही आपने बताया हुआ है। तो नाज़रीन, आपने अभी इमरान साहब की ज़ुबानी सुना, उनके कॉलम का अहवाल, आर्टिकल उन्होंने क्या लिखा और हज की पॉलिसी बेसिक क्या है, ये तफसीलन उन्होंने बताया और ये किस हद तक कामयाब होगी ये भी हमें पता लग रहा है। मैं इमरान साहब आपसे बेसिक इशू पे अब बात करने लगी हूँ, जो कि महंगाई है। महंगाई में ये है कि अब बिजली भी अब फिर से महंगी कर दी गई है। अभी हमने देखा साल के आगाज़ में पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई थी, ये तोहफ़ा इमरान खान साहब की जानिब से आवाम को दिया गया। तो जब अगर ये हालात रहेंगे तो बेरोज़गारी, और आप देखें कि तनख्वाहदार तबका जो है उनकी तनख्वाहें वहीं पे रखी हुई हैं, लेकिन महंगाई का इजाफा है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक जुल्म है, जुल्म की इंतहा होने को जा रही है? अच्छा देखिए, इसमें हमने दो बातें की हैं, एक तो फ्यूल प्राइसेस की जो इंक्रीज़ हुआ है और दूसरी तरफ बिजली की जो कीमतों में इंक्रीज़ हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों बातों में थोड़ा सा फ़र्क है और आम आदमी तो इन दोनों बातों से इफेक्ट हुआ है। अब जो फ्यूल प्राइसेस हैं, ज़ाहिर बात है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, तो उसको कुछ लॉजिक समझ आती है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दी, ज़ाहिर बात है वो अपने ऊपर इतना बोझ नहीं रखना चाहती, क्योंकि 10-11 रुपये ओगरा ने कहा था कि बढ़ाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने 3-3.5 रुपये बढ़ाई है। लेकिन जो बिजली की कीमतों की में इजाफा है वो समझ से बाहर है। क्यों बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, क्या हुआ क्या है जिससे बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया? क्या आपको बिजली बनाना महंगी पड़ रही है? क्या आपने जो चोरी हो रही है बिजली, उसमें आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रही कि वो जो बिजली चोरी होकर कहाँ जा रही है? ये क्या इशू क्या है? बेसिकली आवाम को ये तो समझाएं कि आपने बिजली महंगी कर दी है, ठीक है, लेकिन उनको बताएं तो सही कि इस वजह से महंगी की है, कि ये मसला है, ये गलती हुई है आपसे या हमसे गलती हुई है। आम आदमी की समझ में नहीं आता, या फिर आप सिर्फ IMF के कहने के ऊपर ये बिजली के बिल बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं तो कम से कम आवाम को मेरा आपसे दरख्वास्त है कि उनको बताएं तो सही कि ये बढ़ाई क्यों जा रही है। अगर तो ये चोरी ना रुकने की वजह से बढ़ रही है तो ये आपकी नाअहली है, अगर ये इस वजह से बढ़ाई जा रही है कि IMF का प्रेशर है तो भी आपकी नाअहली है। लेकिन बेवजह बढ़ाते जाना, और हर महीने, हर दूसरे महीने हमें यही सुनने को मिल रहा है कि फ्यूल प्राइसेस, इनकी जो आपकी बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। आम आदमी तो इस वक्त खाने पीने से आवाज़ार हो गया है, तो आपने तो उसको बिजली के बिलों में ऐसा फंसाया है कि उसको होश भी नहीं है कि मैंने बिजली का बिल देना कहाँ से, या घर का खर्चा कहाँ से पूरा करना है, घर का किराया कहाँ से देना। तो ये जो आम आदमी के मसाइल हैं, इसने तो सैलरी तबके को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। हमारा जो कारोबारी तबका है वो तो फिर भी अपना बोझ जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से अपना गेन हासिल कर लेता है, लेकिन जो हमारा तनख्वाहदार तबका है जिसकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, कम हो रही हैं। हमारे सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर आप देखें तो तनख्वाहें कम की जा रही हैं, और सरमायादाराना जो निज़ाम है उसके अंदर सरमायादारों को एक बहाना मिल गया कि जी कोविड की वजह से ये हो गया वो हो गया, तो वो तनख्वाहें कम कर रहे हैं, हुकूमत महंगाई कर रही है। यानी कि जो शख्स महीने के 40-50 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये कमाता था, अब वो 50 हज़ार रुपये में अपने 2 से 3 काम ही कर सकता है। बाकी जो बच्चों की फीसें हैं, अशिया खुर्दो नोश है, ये मामला तो मेरे ख्याल से उसको कर्ज लेके करने पड़ेंगे। तो ये जो आम आदमी की हालत ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, उसकी बाइंग पावर इतनी कम रह गई है कि वो आम आदमी तो बेसिकली इस वक्त इंतहाई परेशान है, और मेरे ख्याल से उसको सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को कम अज़ कम कुछ नहीं कर सकती तो यही बता दे कि आपने बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई है, कौन सी गलती हो गई है हमारे से जिसकी वजह से आपने ये कीमत बढ़ाई। ठीक हो गया। इमरान साहब, आप ये भी देखें कि सियासी हलचल भी है वो चल रही है, ब्रॉडशीट का मामला है, तो आप ये ब्रॉडशीट के मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि हुकूमत पहले से बड़ी अफेक्ट हुई और अब आके कहते हैं कि उसमें जो इंकशाफात हुए हैं, ये कंपनी ने जो कर्जे वगैरह जो भी असासों के हवाले से उन्होंने इसके ऊपर तफसील निकालने की कोशिश की, बाद में अपना हिस्सा मांगा, कैसा हिस्सा मांगा, किसने मांगा, कुछ मंजर आम पे नहीं आ रहा, बस हलचल भी मची हुई थी। आप ब्रॉडशीट के मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, ब्रॉडशीट का जो मामला है ये इतना सादा नहीं है जितना नज़र आ रहा है जी। और जिस तरह से हम
براڈ شیٹ والوں نے آ کے کلیمز کیے ہیں تو ہر روز کوئی ایک نیا بیان ڈال دیتے ہیں. مجھے تو آپ سچ پوچھیں نا تو براڈ شیٹ والوں کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی شک ہونے لگا جی کہ آپ ہر روز آ کے ایک نیا بیان ڈال دیتے ہیں کہ ہم سے فلانے نے بھی پیسے مانگے, ہم سے فلانے نے بھی پیسے مانگے, ہم سے اس نے بھی پیسے مانگے. ایسے ہی. میرے خیال سے پہلے تو ان کا انالیسس کیا جائے یہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, جی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات اس طرح سے ہیں جس طرح سے بتائے جا رہے ہیں. ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے اور ایک پاکستان کی ریپوٹیشن اس وقت اسٹیک پہ لگائی ہوئی ہے, جو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کی ریپوٹیشن اس وقت پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے براڈ شیٹ کے اوپر کہ پاکستان کے جو منسٹرز ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں. کبھی کوئی بات کر دیتا ہے کہ کوئی خصوصی اداروں کی طرف سے کسی نے پیسے مانگے ہیں, کبھی کوئی انکشاف کر دیتا ہے کہ زرداری صاحب نے اس میں یہ رشوت کی پیشکش کی تھی, کبھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پیش کی تھی رشوت کی پیشکش کی تھی. تو میرے خیال سے اس حمام نے سارے ننگے ہوں گے اگر یہ بات سچ ہے. تو میرے خیال ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے اس معاملے کا, اور اس کو دیکھنا چاہیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. میرے خیال سے اس میں عدالت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اگر براڈ شیٹ والے جو ہیں ان کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کو عدالت میں پیش کر کے ان سے بات بھی کی جائے کہ ہاں بتائیں کہ تاکہ ہمارے یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ہر شخص دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے, ہر شخص کہہ رہا ہے کہ تم چور ہو, پتہ تو چلے کہ آخر میں اصل میں چور ہے کون, چور ہے کون. جی چور ہے کون, حقائق سامنے آنا بہت ضروری ہے. ساتھ میں آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ فارن فنڈنگ کیس بھی آ گیا ہے اور اس نے بھی ہلچل مچا رکھی ہے, عمران خان صاحب پہ بھی دباؤ ہے, تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, فارن فنڈنگ کیس تو مجھے فوراً حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہے نا, اس میں بھی سب ننگے ہیں. آپ دیکھ لیں اس میں تحریک انصاف, نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, یہ سب کے سب لوگوں نے باہر سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اور خان صاحب تو ڈٹ گئے ہیں, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو کھولیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے, میں آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ شاید تھوڑا سا میں پریڈکٹ کرنے جا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اس فارن فنڈنگ کیس سے نکل جائے گی, کیونکہ خان صاحب جتنے پورے اعتماد ہیں, اور کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے, یہ تو افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی, نہ ہی پاکستان کر سکتا ہے. تو اگر اس کو گھر نہیں بھیجنا تو بھی اس فارن فنڈنگ کیس کو اس وقت اچھالنے کا کیا فائدہ ہے. میرے خیال سے اس وقت فارن فنڈنگ کیس کو اچھال کر تحریک انصاف کو کلین چٹ دینے کی بات کی جائے گی, اور کچھ ایسے ایویڈنسز پیش کیے جائیں گے جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ جو فارن فنڈنگ تھی, یہ فارن فنڈنگ جو تھی یہ اسرائیل ہندوستان سے نہیں دی گئی ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی معاملہ ہے. ہمارے آگے سے ریپرزینٹیٹیوز تھے, انہوں نے کہاں سے پیسے لیے ہمیں کیا پتا, ہم نے جو دیکھا ہمارے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں آئے ہیں. تو میرے خیال سے ایک تھوڑی سی اسپیس مل جائے گی تحریک انصاف کو. لیکن اگر اڑے اور اگر اس تحریک انصاف کو کے خلاف فیصلہ آیا تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر اکیلی تحریک انصاف نہیں جائے گی, پھر یہ سب جائیں گے اور ان سب کی جو پارٹی رکنیت ہیں وہ ختم ہوگی, پارٹیاں کینسل ہوں گی اور گورنمنٹ گھر جا سکیں گی. لیکن اعتداد ایسے نے اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آپ جو فارن فنڈنگ کیس کی جو پرسنٹیج ہے اگر وہ بہت فارن فنڈنگ اس میں کم ہو تو پھر آپ پارٹی کی جو رکنیت ہے یا اس میں پارٹی کی جو ممبرشپ ہے اس کو کینسل نہیں کر سکتے. اس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے فیصد باہر سے پیسہ لیا گیا اور کتنے فیصد لوکل پیسہ اکٹھا کیا گیا. اس میں تحریک انصاف کی حکومت کو میں تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے 40,000 اپنے ڈونرز کی لسٹیں پیش کی ہیں جنہوں نے ڈونیٹ کیے تھے پیسے پارٹی فنڈ کے لیے. تو تحریک انصاف نے تو یہ کر دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو بھی کرنے چاہیے اور پیپلز پارٹی کو بھی کرنے چاہیے اور مولانا صاحب کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آتے ہیں. تحریک انصاف نے تو 40,000 لوگوں کی لسٹ دے دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. پاکستان میں پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 40,000 لوگوں کا تفصیل دے دی جائے الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں آپ آڈٹ کریں اور دیکھیں ہم نے کہاں سے پیسے لیے کہاں سے نہیں لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیٹیلز پرووائڈ کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, کیونکہ جتنی فنڈنگ تحریک انصاف کو ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ فنڈنگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے. وہ بھی الیکشن کمپین چلاتے ہیں اور تحریک انصاف سے بڑھ چڑھ کے چلاتے رہے ہیں اور آج سے نہیں چلا رہے, وہ سال سے چلا رہے ہیں. تو 30-35 سال سے وہ چلا رہے ہیں, تو کہاں سے آتا تھا پیسہ؟ حکومت کبھی بھی ان پارٹیوں نے حکومت کو نہیں بتایا. تو میرے خیال ہے یہ وقت آ گیا کہ ان سب سے پوچھا جائے کہ آپ کے فلانے الیکشن میں جو پیسے آئے وہ کہاں سے آئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے
تاکہ ایک ڈسکریمنیشن نہ ہو سکے اور فرق نہ ہو سکے کہ جی ہمارے ساتھ جاتی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ ناکام ہو گئی ہے؟ اپوزیشن جو ہے اب وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے، کیونکہ جو انہوں نے الٹیمیٹم ٹائم دیا تھا، جو ڈیٹس دی تھی، وہ سب گزر جاتی ہیں اور وہ وہیں پہ حاضر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ریلیاں نکالیں گے، جلد سے جلوس ہوں گے، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیں گے. کیسے گرا دیں گے؟ اصل میں سارا بیسیکلی جو معاملہ ہے نا، یہ کوئی پی ڈی ایم کا تو میں سمجھتا ہوں تصور ہی نہیں رہ گیا اس ملک جی میں. یہ سارا معاملہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کا ہے. جی اس کے جو بیسیکلی ایک آگ ہے اور ایک جو بدلے کی آگ ہے نا، کیونکہ اگر کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے خان صاحب کی بات کر لینا جی تو آپ انہیں بتا دیں گے نا کہ یار یہ حج کرنے گیا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ ان کے حج کے اندر سے بھی نہ کچھ غلط نکال دیں گے کہ یہ حج بھی نہ کسی سازش کے تحت ہی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. تو بیسیکلی اصل معاملہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے. جی ان کو اقتدار کا مسئلہ ہے، وہ جی ہارے ہیں پہلی مرتبہ، ان کو پہلی مرتبہ گورنمنٹ سے باہر کیا گیا ہے، تو وہ کسی بھی طرح اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. جی اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اس والے سیٹ اپ کے اندر ان کو ان کا حصہ نہیں ملے گا. صرف جو تحریک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے جو الیکشنز ہوں اس میں ہمیں بھول نہ جائیے گا، جی تو اگلے الیکشنز میں ہمیں یاد رکھیے سر گا. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے اگلے الیکشنز میں؟ نہیں، کیا پیپلز چانس پارٹی ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ جی دین میں دیکھیے گا، یہ پاکستان ہے، یہاں پر این آر او ہو سکتا ہے. جی یہاں پر جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ 10-12 دن کے اندر جیل سے نکل کے ہسپتال میں داخل ہو کر فلائی کر کے لنڈن چلے جاتے ہیں. ہاں جی اور مقبول. اور ان کے پلیٹلیٹس ایسے کم ہو جاتے ہیں اس ملک میں کہ جیسے 0 پہ چلے گئے، 10 پہ چلے گئے، 20 پہ چلے گئے. یہاں پر تو یہ سب کچھ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو ہوٹلوں میں گھوم پھر رہے ہیں، کھا پھر رہے ہیں، یاشی کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی پاکستان ہے. اور پھر پیچھے سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ پہلے گورنمنٹ بھیج دیتی ہے کہ دیکھیں جی، اس کے بعد گورنمنٹ کہتی ہے کہ دیکھیں نا جی یہ ہمیں دھوکہ دے کے چلے گئے. جناب اگر آپ کو دھوکہ دے کے چلے گئے ہیں تو پھر آپ بیوقوف ہیں، آپ ریزائن کر دیں. تو یہ پاکستان میں یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ اگر آپ مجھے یہ کہنا ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان بھی اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو میں آپ کو حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، میں آپ سے ایگری کر جاؤں گا. کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر بلاول لیڈر بن سکتا ہے، جی اگر مریم لیڈر بن سکتی ہے، تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ابھی چینج ایک بہت بڑا ہے کہ جیسے ہی جو بائیڈن نے صدر بن گیا تو آپ نے مسلم ممالک پر سے سفری پابندیاں ختم کر دیں، اور بھی ٹرمپ کے جو بھی تھے ان کے 15 احکام منسوخ کر دیے. تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہر صورت میں بہتر ہی رہیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان ہے. اور جو بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو لوز نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کا جو معاملہ ہے افغانستان کے ساتھ اور جو ہماری ڈیل ہے افغانستان کے ساتھ، اس میں پاکستان نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی. تو جو بائیڈن بھی اس کے معترف ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے والے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کا جو جھکاؤ ہے وہ ایران کی طرف آج کل زیادہ ہو رہا ہے اور سعودی عرب سے کم ہو رہا ہے. تو جو امریکی حکومت جو نئی آئی ہے جو بائیڈن کی، ان کا جھکاؤ بھی اس وقت ایران کی طرف ہی ہے. تو آپ اس لنک کو سمجھیں کہ جو بائیڈن بھی پرو ایران ہے، یعنی کہ وہ بھی ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھانا چاہتے ہیں، اور پاکستان بھی ایران کی طرف جھکاؤ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیکسٹ جو ٹرائنگل بنے گی اس میں پاکستان کو چھوڑ کر آپ افغانستان اور ایران میں امن نہیں لا سکیں گے. تو پاکستان آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گا، خاص طور پر آپ کے جو بائیڈن کے آنے کے بعد. ایک اور انہوں نے کام کیا کہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی احکامات جاری نہیں کیے. انہوں نے کہا وہ ایز اٹ از چلے گا جو بھی ٹرمپ جو ہے سیٹ اپ کر کے گئے ہیں. تو سر اسرائیل کے ساتھ بھی تو ان کے تعلقات ہیں، یہ کس طرح اثر انداز ہوں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ معاملات ویسے ہی چلیں گے، لیکن ساتھ ہی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن کی کملا ہارس، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا ایک علیحدہ سفارت خانہ بنائیں گے فلسطین میں. اور جو بائیڈن کو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بائیڈن ہمیشہ سے 2 اسٹیٹ کے حامی رہے ہیں فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. 2 اسٹیٹ کا بیسیکلی معاملہ کیا ہے؟ 2 اسٹیٹ یہ ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین ہے ان کو علیحدہ ریاست بنایا جائے اور دونوں کو آزاد کیا جائے.
اور لیکن چونکہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو آزاد ریاست ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ مکمل اسرائیل پہ قبضہ کرنے کا حامی ہے. اس لیے جو بائیڈن کی جو ماضی میں آپ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں گی کہ جو بائیڈن نے جی ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے فلسطین کو. اور 2010 اور 11 میں جو بائیڈن جا کر فلسطین کے صدر سے ملاقات کی تھی اور اسرائیل کے خلاف بیانات دیے تھے اور اسرائیل کو کنڈیم کیا تھا. آج بھی جو بائیڈن اسی پالیسی پہ قائم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں معاملات اتنے زیادہ فیوریبل نہیں رہیں گے اسرائیل کے لیے جیسے کہ ماضی میں رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو اور جی نیتن یاہو نے کل بیان بھی دیا ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور ایسے ہی ہے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو بائیڈن بھی ہمیں اسی طرح سپورٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن کے آتے ہی سب سے پہلے جو مبارکباد ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم، اسرائیل کے صدر، اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اور اسرائیل کے فائنانس منسٹر جی نے دی ہے. تو وہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں، لیکن جو بائیڈن از ناٹ این ایزی ٹارگیٹ. جی یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں وہ اسرائیل کو ایسے سپورٹ کریں گے کھل کے جیسے انہوں ڈونلڈ ٹرمپ سپورٹ کرتے رہے. تو ممکن ہے کہ فلسطین کا مسئلہ بھی شاید کسی حد تک حل ہو سکے آنے والے جی دنوں میں اور اس کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر سامنے لا کر پیش کیا جائے، جیسا کہ عمران خان کا بھی مطالبہ ہے اور جیسا کہ پوری دنیا کا مطالبہ ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر کیا جی. جائے. ایک اور آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی سر کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے ان الیکشن کے حوالے سے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، میں نہیں مانتا. پہلے انہوں نے آواز اٹھائی پھر وہ پیچھے ہو گئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں قبل از وقت میں یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کل میں جب الیکشنز دوبارہ ہوں گے تو ٹرمپ کی بیٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ سکیں گی؟ ٹرمپ کی بیٹی کی بات کر رہی ہیں. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ دوبارہ الیکشن میں آئیں گے. ٹرمپ کا ایک ٹینیور گزرا ہے، ٹیکنیکلی ہی کین فائٹ الیکشن، جی وہ ہی کین کانٹیسٹ الیکشن اگین، کیونکہ ان کی ایک ٹینیور رہتا ہے. تو ایک ٹینیور جب ان کا رہتا ہے تو وہ ابھی نیکسٹ الیکشن کے لیے تیاری کریں گے. جی آپ دیکھیں گے کہ جب جو تو بائیڈن جا رہے امیدوار اپنی بیٹی کو کر سکتے ہیں نا کہ ان سے نہیں، میرا خیال اعتماد نہیں بیٹی اب کو ہے کیوں کریں گے، بیٹی کو جی کیوں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ خود کریں گے. بیٹی کے اور ٹرمپ صاحب کے نا تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہمیں بتائے جاتے ہیں. ان جی کے ایک تو اختلافات ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی صحت نے اجازت دی، کیونکہ آپ کو پتا وہ 77 کے ہیں، جی تو اگر 4 سال بعد ان کی صحت نے اجازت دی اور وہ فٹ رہے، فریش رہے، تو وہ دوبارہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. اور یہ بات انہوں نے جاتے جاتے کہہ بھی دی ہے. اپنے آخری دن انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے. تو یہ بیسیکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کو چونکہ الیکشن کے لیے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے حامی آج بھی موجود ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہروایا گیا ہے. ان کو 7.5 کروڑ ووٹ پڑا ہے جو کہ امریکن ہسٹری ہے. تو آپ ان کا جو جیت کا فرق ہے وہ زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو ووٹر ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہی ووٹر رہے گا، یہ کہیں نہیں جائے گا. اور اگر اگلے سال آپ دیکھیں جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے نا اس کے خلاف عوام آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نئے شخص کو لانا چاہتی ہے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. جی تو جب یہ جو بائیڈن 3 سے 4 سال مکمل کر لیں گے تو کچھ ایسی پالیسیز ہوں گی جس سے عوام ناخوش ہوں گے، تو وہ ان کو آزما چکے ہوں گے. تو ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو چکا ہوگا اور اس گیپ کو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہی فیل کریں گے اور وہ اس وقت فیوریٹ ہوں گے. یہ آپ نوٹ کر لیں، بلکہ زندگی رہی تو آپ دیکھیے گا کہ وہ اس وقت اگلے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ فیوریٹ ہوں گے اور ان کی بھرپور الیکشن کمپین چلے گی، کیونکہ انہوں نے الیکشن کمپین اسرائیل سے پیسے لے کے تو چلانی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے پارٹی فنڈنگ سے پیسے لینا، انہوں نے پاکٹ فائنینسنگ کرنی ہے. تو پاکٹ فائنینسنگ کر کے وہ جتنا مرضی بڑا الیکشن کروا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگلا الیکشن وہ خود لڑیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. ناظرین، آپ نے پاکستان کے مسائل، وسائل اور سیاست کے حوالے سے میاں عمران کے پوائنٹ آف ویوز جانے، اسی کے ساتھ آپ نے ان کے عالمی تعلقات کے حوالے سے بھی پوائنٹ آف ویوز جانے. مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.